अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे स्टोरी छोड़ी थी कि हज़रत उम्मे हबीबा के जो हस्बैंड हैं वो वफ़ात पा जाते हैं और कुछ रवायतें इस तरह आती हैं कि वो इस्लाम छोड़ चुके होते हैं, लेकिन वो हतमी तौर पे हम कह नहीं सकते क्योंकि वो उसकी जो सनद है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर सके थे। खैर कहानी चलती है और उम्मे हबीबा जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाती हैं बिकॉज़ शी हैज़ टू मैनेज her newly born kid in foreign land where there is no one from her relatives, ठीक है, बिल्कुल यानी अकेली हैं और she can't go back to her father in Makkah or and remain Muslim there और he is one of the greatest opponents of Islam और तो इस लिहाज से आप समझ लें कि मुश्किल में अच्छी खासी वो, क्योंकि बेशक रईस की बेटी हैं जो भी हैं, लेकिन सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। इफ़ यू लुक अराउंड छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल ये वक्त होता है ज़िंदगी का। अच्छा, ये वो मौका था जब नबी सल्लम जो है ना वो मदीना हिजरत करके जा चुके थे। तो कुछ लोग थे कि वो हबशा से डायरेक्ट मदीना चले गए थे उनके पीछे, और कुछ थे कि हबशा से पहले मक्का गए, अपनी चीज़ें वगैरह उठाई और फिर वो मदीना जॉइन किए। बट शी वाज़ सच अ पर्सन, ये उस ग्रुप में आ गई कि ना मक्का जा सके फिर आगे चले जाएँ, ना डायरेक्ट जा सके। शी मिस्ड दैट विंडो कि वो जो ग्रुप में जाना था, ये वहाँ ना जा सकी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यानी इन दिस वेरी खास सिचुएशन शी हैज़ अनदर ड्रीम नाउ, ठीक है। उनको एक और ड्रीम आता है जिसमें वो एक मुनादी को सुनती हैं कि वो ना इनको कह रहे हैं उम्मुल मुमिनीन, ठीक है, यानी मोमिनीन की मदर। तो ये तो बड़ा खास किस्म का लक़ब है कि ये तो उनको उसको ही सिर्फ़ हासिल होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ बनती हैं। तो शी वोक्स अप इन वेक्स अप इन शॉक, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ आल्सो वेरी प्लीज़्ड, ठीक है, विद दिस ड्रीम। तो ख़ैर उठती हैं तो इनके दरवाज़े पे ना नॉक होती है। ठीक है, नॉक होती है। अब मैं स्टोरी ज़रा बंद कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आई एम टेकिंग बैक यू सम अदर सीन, कि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस नॉक के बाद उनकी ज़िंदगी का एक नया एपिसोड शुरू होने वाला है, राइट? लेकिन मैं आपको वहाँ पे नॉक पे रोक के एक फ्लैशबैक करते हैं थोड़ा-सा। आपको इनर वर्किंग सुनाता हूँ कि वो न्यू एपिसोड क्या होगी। वो ये हुआ था कि नबी वसल्लम को जब इनके पूरे इस हालात का पता चला कि खावंद फौत हो गए हैं और बेटी पैदा हुई है, छोटा बच्चा है। सो नबी वसल्लम ने ना नजाशी को लेटर लिखा, ठीक है? नजाशी को लेटर लिखा और नजाशी जो है ना इस वक़्त मुसलमान बन चुका था, ये याद रखें। था तो क्रिश्चियन किंग हबशा का, लेकिन मुसलमान बन चुका था और इसके जो ख़त को लेके जाने वाले थे वो थे आमिर इब्न उमैया। तो ख़त में ये नजाशी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम उम्मे हबीबा को मेरे बिहाफ़ पे निकाह का प्रपोज़ल दो, ठीक है? मेरे बिहाफ़ पे निकाह का प्रपोज़ल दो कि आई वांट टू मैरी उम्मे हबीबा, राइट? एंड आई वांट यू टू बी माय वकील, ठीक है? तो निकाह बज़रिए वकील भी हो सकता है, ठीक है? अगर दूल्हा खुद मौजूद नहीं है तो वो किसी को मुतय्यन कर दें, जिस तरह और डीलिंग्स में इस्लाम का ये रास्ता एक अवेलेबिलिटी है कि वकील को तैनात कर दें, वो आपके बिहाफ़ पे सारा वो मामला कंडक्ट करके आ सकता है। तो सेम हैपेंड हियर, अ, कि देखो तुम मेरा वकील बन जाना अगर वो एग्री करें कि मैंने निकाह को परस्यू करना है, तो पैगाम दें, अगर वो एग्री करें तो मेरे वकील बन के मेरा निकाह मुनक्किद करवा दो तुम। तो नजाशी फेल्ट वेरी ऑनर्ड, ठीक है? यानी नबी वसल्लम की भी एक लिहाज से इसमें ना बड़ी फ़रासत और फ़हम थी। इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट सियासत, मैं इसको कहना चाहता हूँ बड़े क्लियरली कि नबी वसल्लम बड़ी को सियासत कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम सियासत कुछ एलिमेंट था कि नबी वसल्लम को लोगों की ज़हनियत, उनका मकाम, कैसे उनके साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें आती थी, ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है? ये वक़्त के साथ ही आती हैं और ऑब्वियसली नबी वसल्लम की सीरत इसके अंदर बहुत बड़ा एक रहनुमाई प्रोवाइड करती है इसमें, ठीक है? क्योंकि और सहाबा भी बड़े जय्यद सहाबा हबशा में ऐड इन वो वर देयर इन द सेम ग्रुप, ठीक है? जाफ़र इब्न अबी तालिब, हज़रत अली के भाई, वो तो मौजूद थे, ठीक है? लेकिन नबी वसल्लम उनके थ्रू निकाह का पैगाम पहुँचवाया, ये वो नहीं, ठीक है? ऑनर किया किंग के थ्रू, क्यों? क्योंकि जो बेटी है वो एक बड़े शख्स की बेटी है। तो नबी वसल्लम को बड़ा ही इसका ना इसका फ़हम था लोगों की साइकी का, उनके उनके तकाज़ों का, उनकी वांट्स, नीड्स और डिज़ायर्स का, ठीक है? सो बल्कि नजाशी क्या कहता होता था अपने बारे में कि अगर मुझे हुकूमत के यानी बिज़ी शेड्यूल का ना फ़िक्र होता, तो मैं खुद जाता नबी वसल्लम के पास और उनके जूते सीधे करता, ठीक है? यानी मैं खिदमत पर्सनल खिदमत में जाना चाहता हूँ। इतना बड़ा ही बादशाह ये बात कर रहे हैं। तो नजाशी क्या करता है वो अपने इस लेटर के मौसूल होने के बाद अपनी एक स्लेव गर्ल को भेजता है, उसका नाम अबरहा है, ठीक है? कि वो नाम है
پہلے کنگ کا بھی نام تھا جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی سورہ فیل میں جو واقعہ تھی، لیکن یہ وہ ابرا نہیں، یہ ایک لڑکی کا نام ہے. تو وہ آتی ہے ابراہ اور وہ دروازے میں ناک کرتی ہے. یہ وہ فلیش بیک پھر میں لے کے گیا تھا. خیر میں ابھی وہ دروازہ کھولتی ہیں اینڈ شی گیٹس ویری ہیپی، سو ہیپی بائی نوئنگ دس کہ پرپوزل آیا مجھے، اور ان کا خواب اسی وقت ایک ریالٹی بننے جا رہا ہے. اتنی خوش ہوتی ہیں کہ اپنی جتنی پہنی جولری تھی نا سب اٹھا کے ابرا کو دے دیتی ہے کہ تم جاؤ لے جاؤ، اور وہ خوشی کے مارے تکبیر یہ چلاتی ہے. تو نجاشی کیا کرتا ہے، بڑا پروٹوکول دیتا ہے اس پوری سیریمنی کو. وہ سارے مسلمس کو جو حبشہ میں اس وقت موجود تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے فرام مکہ، وہ ایک پرائیویٹ پارٹی کرتا ہے، پرائیویٹ نکاح سیریمنی آئی وڈ سے ان ہز پیلس، اور سارے اپنے گارڈ وارڈ اپنے جو ذاتی لوگ ہیں سب کو نکال دیتے ہیں، صرف مسلمس کی اور نجاشی اکیلا. یہ چھوٹا سا مختصر سے فنکشن ہوتا ہے. اور یعنی اس گروپ میں جعفر ابن طالب، ابی طالب، خالد ابن سعید، عبداللہ بن حذیفہ، یہ سارے جو بڑے صحابہ جی موجود تھے. تو نجاشی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ نکاح سیریمنی، نکاح کنڈکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح منعقد کرتا ہے اور مہر اپنی جیب سے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو خط تھا اس میں صرف پرپوزل کی بات کی تھی کہ اگر آپ وہ مان جائیں تو میرے بہاف پہ نکاح کر دیں. اور کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا یعنی سوچنے کا اسٹائل ہی اور ہوتا ہے، تو وہ اچھی چھوٹی ڈیٹیلس کے بارے میں نا یعنی کسی سے کلیئر سگنل بھی نہیں چاہتے. وہ تو اپنی ایک بڑے پن کے اس میں آ کے وہ اپنا ایک شان کے مطابق کرتے ہیں چیزیں. تو اس نے مہر جو ہے نا وہ اپنے پاس سے دیا، اور بگسٹ مہر تھا امانگ آل دا وائز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 400 دینار دیے، وہ آپ سمجھ لیں 70,000 امریکی ڈالر آج کے زمانے میں. تو اتنا ویسے یعنی اتنا دینا نہیں چاہیے، دس از ٹو مچ. اور اس میں یہ نقطہ پھر بھی سمجھنا چاہیے کہ مہر لڑکی کی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، لڑکی کی، ٹھیک ہے. اس میں یعنی بعد میں اساتذہ وغیرہ یا دیگر ویڈیو میں پرابلی کہیں پہ بات کریں گے کہ مہر کی اماؤنٹ کس طرح طے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال ایک چیز میں ڈیفینیٹلی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی اس کو زیادہ ویلیو نہیں کیا جاتا، اور بہت اس میں کنجوسی برتی جاتی ہے کہ جی بس 5,000 10,000 وہ بھی وطن دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، گڑبڑیں ایسی ہیں اچھی خاصی. ٹھیک ہے، باٹم لائن یہ کہ لڑکا تھوڑی سی اپنی استعداد سے بڑھ کے تھوڑا سا یعنی ایفرٹ کر کے دے. اور اس میں لڑکی کا جو سوشل سرکل ہے اور سوشو اکنامک جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو مد نظر ضرور رکھا جائے، ٹھیک ہے. دس از ٹو ویلیو دا گرل، رائٹ. اگین بزنس ڈیلنگ نہیں، لیکن یہ اسلام کا ایک مروجہ ایک چیز ہے کہ حق مہر دینا ہوتا ہے، نکاح کے اندر مہر دینا ہوتا ہے. خیر پیلس جو نا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ویز، ٹھیک ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے obviously بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی نیو چیز تھی، یعنی they were never accustomed to such a celebration، ٹھیک ہے. ایک پورا فیسٹیو کا مقام تھا، سیلیبریشن ہو رہی تھی. تو نجاشی جو ہے نا وہ مجمع کو خطاب کرتے ہیں، اور میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں عربی میں انشاءاللہ ٹرانسلیٹ بھی کروں گا تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. اللہ تعالیٰ کے نام گنواتا ہے ہم کے بعد. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانہ الذی بشر به عیسی ابن مریم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نجاشی مسلمان بن گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی بتا دوں نجاشی نیور ہیپن ٹو سی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو ٹیکنیکلی بائی دا ڈیفینیشن آف صحابہ وہ صحابی نہیں تھا، ٹھیک ہے، مسلمان بنا تھا لیکن ہی نیور میٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے، جملہ کہتا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی کہ وہ آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھ کے بھیجا ان ازوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، کہ میں ان کی شادی کروں ام حبیبہ کے ساتھ جو کہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی. فعجبت الی ما دعا الیہ، تو میں نے لبیک کہا، آنسر کیا، یس بولا اس پہ جو انہوں نے مجھے کہہ کے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصدقتها 400 دینار، اور میں دے رہا ہوں ان کے مہر میں 400 دینار، ٹھیک ہے. تو اس پہ حضرت خالد ابن سعید کھڑے ہوئے، وہ ولی تھے حضرت ام حبیبہ کے، کیونکہ حبشہ میں ایٹ دیٹ ویری مومنٹ کلوزسٹ ترین ریلیٹیو ام حبیبہ کے حضرت خالد تھے، ٹھیک ہے، حضرت خالد بن سعید تھے، کیونکہ
یہ اس میں بھی ہائرارکی ہے کہ والد ہو نہیں تو دادا نہیں تو چاچا، اس طرح پورا چلتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین اٹ مووز آن. تو کوئی بھی نہیں تو پھر کلوزسٹ جو بھی ریلیٹیو میل بنتا ہے وہ ولی بنتا ہے، اس کے بہاف پہ وہ پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو حضرت خالد بن سعید اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آئی ہیو میرڈ حبیبہ ٹو یو، ٹھیک ہے، ٹو یو یعنی کہ نجاشی کی طرف، آئی ای دا وکیل. اب نجاشی کی شادی نہیں ہو رہی حبیبہ کے ساتھ، وہ تو وکیل ہے بطور وکالت، تو جس کا وہ بات کر رہے ہیں، اس لیے جملہ یہ تھا آئی میرڈ حبیبہ ٹو یو ان اکارڈنس ٹو واٹ یو ہیو سیڈ، ٹھیک ہے، کہ جو جو باتیں تم نے کی، حق مہر کی بات کی اور اپنے وکیل ہونے کی بات کی، اینڈ اس کے مطابق میں شادی کے لیے یس کہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ obviously وکیل پیچھے سے لڑکی سے اس بات لے کے آتا ہے، یس لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، ایجاب لے کے آتا ہے. اور اینڈ پہ دعا بولی، بڑا اچھا لگا مجھے بھی یہ سن کے، فبارک اللہ علی رسول اللہ، کہ کنگریچولیشنس ٹو رسول اللہ. یہ تھا کہ اس سیریمنی کے، اس نکاح کے ہونے پہ ہم رسول اللہ کو مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کتنی یہ کیوٹ سی اس طرح سے ایک لائٹ سی سٹوری ہے، اینڈ از سو گڈ. پھر نجاشی یعنی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا اور جانے لگے، تو نجاشی نے سب کو روکا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسولوں میں سے سب کی سنت رہی ہے کہ جب نکاح منعقد ہوتا ہے اس کے بعد کھانا کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے. تو اس نے بہت پرتکلف کھانا پیش کیا، اور یعنی یہ صحابہ کے لیے بلکہ امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ لیوش جو کھانے کی ویڈنگ سیریمنی تھی وہ یہ والی تھی، ٹھیک ہے. پھر جو ابراہ لڑکی آئی تھی نوک کرنے دروازے پہ، تو امام حبیبہ کو اس کا کوئی نہ کوئی تعلق شروع ہو چکا، بن گیا تھا. تو نجاشی اگلے دن، اس سیریمنی کے اگلے دن، اوکے ایک منٹ آپ کو نقطہ یہاں سے تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بات ایک دم ذہن میں آئی ہے کہ یہ تو ہمارے یہاں پہ تھوڑا برصغیر کے اندر شادی کے فنکشن زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ہم نے دوسرے کلچر سے بھی چیزیں ڈال لی ہیں. اب obviously کلچر کا جو کیا کہتے ہیں اعتبار تو ہے اسلام کے اندر کہ کلچر کچھ چیزیں داخل کر سکتے ہیں، اللہ کہ ہم اس کو دین کی کوئی چیز نہ سمجھ رہے ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ میپ آور لائف ایز کلوز ایز پاسبل ٹو واٹ اسلام اوریجنلی پروجیکٹڈ، ٹھیک ہے، جو اس نے کہی تھی. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ چلے مہندی کر لیں، فلانا کر لیں، اگر اس کے اندر غیر شرعی عناصر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انٹرمنگلنگ نہیں ہے اور جینڈرس کی اور اس طرح کی کچھ اور خلافات نہیں ہے، اگر ڈال رہے ہیں میوزک وغیرہ نہیں ہے تو اس طرح چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن بچنا چاہیے اور ایز کلوز ایز پاسبل، کیونکہ یہ چیزیں مشکل بناتی ہیں. یہ چیزیں مشکل، اگر اس کے دوسرے اور پرنسپلس ان پلے لے کے آئیں تو یہ چیزیں مشکل بناتی ہیں، ٹھیک ہے. لوگ پریشر فیل کرتے ہیں اس کا، اس کی وجہ سے ادھار لیتے ہیں، تو اس طرح کئی خرابیوں کی یہ جڑ بنتا ہے. یہ ساری چیزیں کہ جی اتنے سارے فنکشن کرنے پڑ رہے ہیں. تو شادی کو سمپل رکھنا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث ایک آتی ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ شادی میں برکت ہے جو سمپلسٹی کے ساتھ کی جائے، ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا کہ اتنا ایفرٹ ہوتا ہے لوگوں کے پارٹ پہ کہ جی ڈیکور پہ اور کھانے پہ اور یہ اور وہ، یعنی لیفٹ رائٹ چیزوں کے. جو مین تھنگ ہے دیٹ از دس کہ یار وہ جو کپل میں ایک مرد عورت جو نکاح کے اس میں رشتے میں جا رہے ہیں، کیا وہ بھی خوش ہیں، کیا وہ بھی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں آتا، رائٹ. شادی کسی کی ہوتی ہے اور وہ پنجابی کہتے ہیں پسوڑی کسی کو پڑی ہوتی ہے. تو تھوڑا دیکھنا چاہیے، یعنی ریئل اسٹف جو نا وہ دیٹ شوڈ میٹر، ناٹ دا سائڈ شوز. اینی وے تو نجاشی جو نا اگلے دن حبیبہ کے ہاتھ ابراہا کے ہاتھ حبیبہ کے گھر پھر چیزیں بھیجتے ہیں، پرفیومز، آئل، سکنز، جولری، ڈائمنڈ، سب کچھ یعنی لدا ہوا. یعنی اس کو اپنا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل ہونا تھا وہ اس سے باہر ہی نہیں آ رہا. اس کو اتنی ایکسائٹمنٹ ہے اور اس کو اتنا کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا حبیبہ ابراہا سے کہتی ہیں کہ تم مانگو جو تمہیں چاہیے. تو دیکھیں اتنی سادہ لڑکی تھی، تو وہ کہتی کہ میں آپ سے صرف ایک چیز ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کیونکہ یہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس شادی ہو گئی، دیٹس اٹ. تو آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے نا میرا نام لے کے کہنا ہے کہ ابراہ آپ کو سلام کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں چھوٹی سی لڑکی ہے، مسلمان ہو گئی تھی بائی دا وے. تو اس کو ایک طرف نجاشی اتنا دیوانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو چھوٹی لڑکی ہے وہ ایک بالکل آپ ایک کوٹ اینڈ کوٹ کہہ لیں بے وقت، جس کی کوئی وہ نہیں ہے معاشرے کے اندر، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال اور اتنی محبت کا تعلق تھا، ٹھیک ہے. اگین اس نے بھی نہیں دیکھا کبھی، اور کیونکہ اس کے الفاظ یہ تھے کیونکہ ہو سکتا ہے میں ان سے کبھی بھی نہ مل پاؤں زندگی میں. تو حبیبہ یہ کرتی کہ
اس شادی کے یعنی اس نکاح کے 6 سال کے بعد she happens to go to مدینہ and meet the prophet and live with him. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا اپنی شادی کا یہ شادی کا یہ پورا واقعہ یہ ام حبیبہ نے اپنی زبانی خود سنایا ہے سارا. تو پھر 6 سال کے بعد وہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک اور بات بھی یعنی کئی نقطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکلتے ہیں کہ یعنی ڈفرینٹ آپشنز لوگوں کے کھل جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ از اسلام اینڈ واٹ ناٹ از اسلام. تو یعنی نکاح کے بعد ہسبینڈ وائف کا اتنا الگ رہنا اتنی دیر اس کی گنجائش بنتی ہے. ٹھیک ہے، گو کہ یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، فوراً رخصتی کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن یعنی ان کیسز ویئر وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ تو کیا جا سکتا ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس میں 2-3 ضمناً اور باتیں کرتا ہوں میں کہ یہ بڑا نا اعتراض ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوا تھا کسی زمانے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی، یہ کیوں تھا یہ وہ. لیکن بات کئی حوالوں سے اس کا جواب دیا جاتے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ نے بچایا تھا چیزوں سے، گناہوں سے. ٹھیک ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ یعنی بہت ایک کروڈ سی لاجک آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں اپنے سب سے بہترین دین کا سب سے بہترین شخص کو، نمائندے کو، اپنے حبیب کو اگر اللہ تعالیٰ نہیں بچائیں گے تو پھر کس کو بچانا ہے؟ یعنی اس کے بعد تو لیول ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو اللہ خود ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کی حفاظت نہیں اللہ کرے گا تو پھر ہم تو کوئی بنتے ہی نہیں ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فل پروٹوکول تحفظ میں حفاظت سب کچھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اینڈ ہی وازنٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز آف شہوت اور یہ چیزیں، کیونکہ دیکھیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر یہ باتیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آتے ملتے رہتے وہ. ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس لیول یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی اس طرح کی. ٹھیک ہے، آپ اس کو اور طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جی سیاست کی بنا پہ کرتے تھے، خاندان کو جوڑنے کے لیے کرتے تھے. یہ میرے نزدیک بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں شادی کرنے کی، اتنے سارے نکاح فرمانے کی، وہ چھوٹی وجوہات ہیں. اس میں اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، رائٹ. اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں جوڑی. ٹھیک ہے، ان کے واقعات جوڑے، ان کی ہدایت جوڑی. میں کوئی چھوٹا واقعہ سناتا ہوں جسٹ آن دا سائڈ نوٹ. ایک شخص تھا، وہ مسجد نبی میں آتا تھا اور اپنے بچے کے ساتھ آتا تھا. تو اس کے اپنے بچے کے ساتھ محبت اب نارمل لیول کا تھا، بہت ہی زیادہ محبت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نوٹ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں بچہ پیارا ہے، اچھا لگتا ہے، اس سے کتنی محبت کرتے ہو تم؟ تو کہتا ہے کہ میں اس سے اتنی محبت کہ کچھ الفاظ اس طرح تھے اس کے کہ کاش اللہ آپ سے اتنی محبت کرے جتنی میں سے کرتا ہوں. یہ اس کے الفاظ، یعنی اتنا جنونی حد تک اس کو اپنے بچے سے تعلق تھا. خیر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آنا بند کر دیا. اس نے نوٹ کیا کہ وہ آ نہیں رہا آج کل. تو پوچھا بچایا اور اس کو بلوایا. جب شخص آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم could sense کہ there is something wrong. ٹھیک ہے، وہ ایکچولی بدزن ہو گیا ہے، دین اللہ متنف، یعنی he was just on the brink of losing his ایمان that شخص. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمان کی حفاظت پتہ کیسے کی؟ اس کو یہ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جب جنت کے پاس تم جاؤ گے تو تمہارا بچہ کسی بھی دروازے سے کھول کے تمہیں بلائے کہ بابا اس دروازے سے اندر آ جائیں جنت میں. تو یہ چیز سن کے وہ شخص انتہا کا خوش ہوا. ٹھیک ہے، تو میں یہ سوچا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے یہ بات یہ حدیث کہہ دی جو ہم تک پہنچی، یا واقعی ہی یہ معاملہ ہے؟ تو بات یہ واقعی ہی یہ معاملہ ہے، ایسا وہ بچہ اپنے باپ کو کرے گا جنت میں، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اور اس شخص کی زندگی کا وہ واقعہ جوڑ دیا اس موقع پہ. ٹھیک ہے، دس از امیزنگ، دس از یعنی یہ معجزہ ہے میرے نزدیک، تو کمال قسم کا. اسی طرح مجھے لگتا ہے شادی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات، ایک ایک فکر، ایک ایک آنسو، یہ بہت میننگ فل ہے، سب کچھ میننگ فل ہے. یہ عقیدتاً نہیں میں کہہ رہا، یہ حقیقتاً ایسے ہیں، یہ حقیقتاً ایسے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بات یہ کہ the thing does not close here کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایڈمائر کر لیں. ٹھیک ہے، کہ ان کی بس نہ سراہ لیں کہ یار یہ کمال شخص ہے، یہ کمال شخص نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایڈمائرنگ تو کفار بھی کہتے تھے. مائیکل ہارٹ اتنا بڑا رائٹر ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. تو سراہنا تو کوئی بات نہیں ہے، اصل آئیڈیا تو ہے کہ میں وہ بنوں. ٹھیک ہے، جس حد تک پاسبل ہو، رائٹ، اس کو فالو کروں، میرے وہ حقیقت میں بنوں. ٹھیک ہے، اس طرح کی وہ شخص تھے ایٹ آل لیولس. ٹھیک ہے، وہ سب میں بنوں، یہ تقاضا ہے میرے سے. ٹھیک ہے، اور یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اوکے.
سو اینی وے بیک ٹو دا اسٹوری. تو ابو سفیان کو شادی کا پتہ چلتا ہے تو وہ ناراض ہونے کے لیے ایکچولی گیٹس ہیپی. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیز کہ اس سے نوبلر کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے خاندان کے تھے. یہ نبوت کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں بہتر خاندان میں, اچھے والے خاندان, عزت والے خاندان ہوتے ہیں, ان میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ اچھا لگا. رائٹ. اور یہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر کہ اس آیت میں ایگزیکٹ اس پر ریکال نہیں ہو رہی, میں نے یاد بھی کی تھی سنانے کے لیے. اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منکم مودہ. ٹھیک ہے. اللہ قدیر. کہ جن کے ساتھ مفہوم سناؤں گا اس کا, کہ جن کے یہ فلی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور جن سے تم جو تمہارے دشمن ہیں ان کے درمیان مودت پیدا کر لیں. ٹھیک ہے. دوستی پیدا کر دیں, ہارڈ فیلنگس ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قدیر ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر ایکچولی یہ شادی تھی کہ تھے تو دشمن آپس میں لیکن محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. محبت پیدا ہوگی ابو سفیان کے دل کے اندر. ٹھیک ہے. اینڈ پھر لاسٹ ٹائم بفور آئی اینڈ کہ حضرت ام حبیبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سال رہتی ہیں اس سے پہلے مدینہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیں ہجرت کی 7th ایئر پہ یہ جا کے مدینہ پہنچتی ہیں. آگے ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی وہ رہی 3 سال کے اندر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.